अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी वाले दिन ही मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वो रोते हुए पूछने लगी कि मुझे तलाक क्यों दी है। तब मैंने उसे बताया कि वो बदकिरदार है। ये बात मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी कि मेरी बीवी का उसके साथ ताल्लुक था। वो फौरन ही कुरान पाक ले आई। उसने हाथ रख कर कसम खाई, लेकिन मैंने एतबार ना किया। वो रोती पीटती अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मेरा घर, कारोबार सब तबाह हो गया। और फिर कुछ सालों बाद मेरे होश उड़ गए जब एक दिन मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, तेरी बीवी तो। मैं दुल्हा बनाऊं स्टेज पर पहुंचा ही था कि मेरी नज़र सामने बैठी दुल्हन पर ठहर सी गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी गुड़िया का गुमा हो रहा था। मैंने दिली दिल में अपनी माँ की पसंद को दाद दी कि जिसने मेरे लिए वाकई ही एक बहुत खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया था। फिर मेरी माँ ने बताया कि उसका ख़ानदान भी बहुत अच्छा और नेक है। लड़की की तारीफ़ों में भी मेरी माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी बहनों ने मुझे ले जाकर दुल्हन के बराबर बैठा दिया, क्योंकि निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी और अब मेरी बाकायदा शरई हैसियत से बीवी थी। मैं उसके पास जाकर बैठा तो मैंने आहिस्तगी से उसकी तारीफ़ कर दी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट बिखर गई। शर्म व हया के गुलाबी रंग नजर आने लगे और एकदम ही वो अपने आप में सिमटी थी और मुझे एहसास हुआ कि वाकई वो मोम से बनी गुड़िया है। कुछ देर बाद रुखसती का अमल शुरू हुआ तो उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए अपना घर छोड़ना एक मुश्किल काम था। वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी, अपने माँ बाप के बहुत करीब थी, इसलिए अपने माँ बाप का घर छोड़ना मुश्किल था। मैंने इस मुश्किल मरहले में उसका हाथ थामा और उसे गाड़ी में लाकर बिठा दिया और खुद उसके बराबर गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर बाद हम अपने घर पहुंच गए। मैंने खुद ही उसे गाड़ी से उतरने में मदद दी और फिर मेरी बहनें उसे मेरे कमरे तक ले गई। मैं खुशी से सरशार था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल हो जाने का एहसास मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। अभी मैं अपनी दुल्हन को कमरे में भेजकर रिश्तेदारों से फारिग हुआ था कि दोस्तों की बारी चली आई। बारी बारी मेरे सारे दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी और एक एक करके वो जाने लगे। सबसे आखिर में मेरा सबसे जिगरी दोस्त जीशान मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर अजीब से ताहर चढ़ाव थे। वो मेरे गले तो लगा, लेकिन उसने मुझे खुल कर मुबारकबाद न दी और इस बात ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि जीशान से ज़्यादा दोस्ती मेरी किसी के साथ भी नहीं थी। ना वो रुखसती के वक्त करीब आया था, न ही घर आने के बाद उसने किसी काम को हाथ लगाया। वो तो भाग भाग कर शादी के सारे इंतजामात करता नजर आ रहा था। मैंने कहा, क्या बात है जिगर, लगता है मेरी शादी में तुम बहुत थक गए हो। शक्ल तो देखो कैसी हो रही है। मैंने हंसकर ये बात कही थी, लेकिन उसने एकदम नजरें चुरा ली। उसका अंदाज मुझे हैरान कर गया। मैंने कहा, क्या बात है जीशान, बोलो, कोई मसला है? वो आहिस्तगी से कहने लगा, यार पता नहीं इस मौके पर तुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि इतनी बड़ी बात तुझे ना बताऊं। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ है, बोलो, तुम्हारे और मेरे बीच कौन सी ढकी छुपी बात है जो तुम इतना आगे पीछे हो रहे हो? वो कहने लगा, यार महरीन भाभी के बारे में तुम कुछ जानते हो? महरीन मेरी नई नवेली दुल्हन का नाम था। और अपने दोस्त के मुंह से उस वक्त उसका नाम सुनकर मैं चौंका और कहा, हाँ, अम्मा ने बताया था कि उसने बीए किया है, अपने माँ बाप की बड़ी बेटी है, नेक और शरीफ है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया और कहने लगा, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मैंने फौरन ही जीशान का हाथ पकड़ लिया और कहा, बात छेड़ दी है तो बता, क्या बात है? क्या महरीन के हवाले से कोई बात है? मेरे दिल में एक खटका सा आया था। वो नज़र चुराते हुए कहने लगा, हाँ, तुम्हें शादी से पहले कुछ मालूमात कर लेनी चाहिए थी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी शादी किस महरीन से हो रही है तो शायद मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देता, लेकिन अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जिशान ने जिस अंदाज में बात की, मेरा तो दिल धड़कना भूल गया। मैंने कहा, जो भी है खुलकर बताओ। वो कहने लगा, देखो इफ्तिखार, गुस्सा न करना, सब्र व तहम्मुल से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें महरीन भाभी के बारे में कुछ इल्म नहीं, बस इसीलिए मैंने ये बात छेड़ दी। फिर वो सर झुकाकर कहने लगा, महरीन भाभी का किरदार ठीक नहीं है। काफ़ी लड़कों से उनके ताल्लुकात वगैरह हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। पिछले कुछ अरसे से मेरा और महरीन का चक्कर चल रहा था, लेकिन फिर उसने तोहफे ताइफ लेने के बाद मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख था, लेकिन मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा इसमें मेरी ही बेइज्जती होगी,
کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا؟ جبھی میں نے تجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا ارادہ تھا کہ جب میں اس کے گھر رشتہ بھیجتا تو پھر سارے ہی دوستوں کو خبر کرتا، لیکن اس سے پہلے ہی مہرین نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ دراصل وہ ایک لالچی لڑکی ہے جو امیر لڑکوں کی دولت کے پیچھے مرتی ہے۔ تجھ سے شادی بھی شاید اس نے تیرا گھر اور گاڑی دیکھ کر کی ہے۔ ذیشان کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ شریف اور نیک لڑکی ہے، وہ مہرین کوئی اور ہوگی۔ میرا دل یہ ماننے کو راضی نہیں تھا۔ جو لڑکی اتنی شریف اور نیک نظر آتی تھی، اس کا کردار اندر سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے؟ ذیشان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کہنے لگا، اپنی محبت کی کچھ یادیں میں نے ابھی سنبھال کر رکھی ہیں جنہیں آج میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں دکھا دوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ میں نہ ہی مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل فون کی گیلری کھول کر میرے آگے کی، جہاں مہرین کی بے شمار تصاویر تھیں۔ کہیں بال کھلے ہوئے تھے تو کہیں وہ بستر پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، کہیں وہ چھت پہ اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ تقریباً بھی 10-12 تصاویر تھیں جنہیں دیکھنے کے بعد میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کتنی ہی دیر تک میں ذیشان کے چہرے کو تکتا رہا جو شرمندگی سے چور نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے وہ ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دیں اور کہنے لگا، افتخار، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر مجھے اس بارے میں پہلے سے علم ہوتا تو میں ضرور تمہیں آگاہ کرتا، لیکن اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنی بیوی پر سختی کرو اور اسے سیدھے راستے پر لے آؤ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شادی کے بعد وہ خود ہی سنبھل جائے۔ ذیشان مجھے شادی کی مبارکباد دیتا چلا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے اس نے مبارکباد نہیں دی بلکہ مجھے گالی دی۔ ایک ایسی عورت جو مجھ سے پہلے کتنے ہی مردوں سے عاشقی لڑا چکی تھی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بسر کر سکتا تھا؟ آج میرا دوست اس کا نام لے رہا ہے، کل کو نہ جانے کتنے ایسے اور مرد ہوں گے جو مجھے اس کے نام کی مالا جپتے نظر آتے۔ میری غیرت کو یہ بات کیسے گوارا ہوتی؟ میں لڑکڑاتے قدموں سے واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تقریباً سارے دوست اور مہمان وغیرہ جا چکے تھے۔ اماں اور بہنیں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، کہاں رہ گئے تھے افتخار؟ دلہن کب سے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم نے تو رسموں میں بھی حصہ نہیں لیا، اپنے دوستوں میں مصروف ہو گئے۔ جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اماں نے ذرا سختی سے مجھے ڈانٹ کر کہا تو میں نے بنا اماں سے نظریں ملائے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو مہرین بستر پر نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرمائی لجائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا، پلکیں آہستگی سے لرز رہی تھی۔ میں نے بہت غور سے اسے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا، کتنی مکار عورت ہے، اتنے مردوں کے ساتھ عشق لڑانے کے باوجود کیسے شرم و حیا کا دکھاوا کر رہی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ میں افتخار احمد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے تنہا اپنے باپ کا پورا کاروبار سنبھالا، اپنی بہنوں کی شادی کی، اپنی ماں کو حج کروا کر لایا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی شادی کے لیے رضامندی دی۔ جب تک میں نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تب تک نہ میں نے کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، نہ ہی شادی کا نام لیا۔ اپنی ماں کو حج کروانے کے بعد میرا دل مطمئن ہوا کہ اب میں نے اپنے سارے فرائض پورے کر دیے۔ وہ ساری ذمہ داریاں جو میرے ہوتے ہوئے باپ نے میرے کندھوں پر ڈالی تھیں وہ ادا ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب آپ جس سے چاہیں میری شادی کروا دیں، اور میری ماں نے میرے لیے مہرین کا انتخاب کیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت کتنی سیاہ ہے۔ جس پل کے لیے میں نے کئی سال انتظار کیا تھا، آج وہ پل جب میری زندگی میں آیا تو میرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ بچے تھے، بلکہ نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں بس ایک نظر مہرین پر ڈالی اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر بستر سے کھڑا کر دیا۔ میری اس حرکت پر وہ ششدر رہ گئی، گھبرائی خوفزدہ سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے افتخار؟ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا اور کہا، تم جیسی بد کردار اور بے حیا لڑکی میرے ہی نصیب میں لکھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی آسانی سے میری ماں کو بے وقوف بنا لو گی۔ کاش کہ مجھے اندازہ ہوتا کہ تم لوگ کیسے ہو، تمہیں اچھی طرح معلومات کرواتا۔ میری بات سن کر مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے یا میرے گھر والوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر بستر پر گرایا اور کہا، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ محبت کے نام پر آج تک کتنے لڑکوں سے تحفے وصول کیے، کتنے عاشق ہیں تمہارے،
اور کس کس سے تمہاری عاشقی کے قصے سننے کو ملیں گے؟ میری بات سن کر مہرین کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ ایک دم ہی چیختی ہوئی کہنے لگی، مجھ پر بہتان نہ لگائیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں زور سے ہنسا اور کہا، بس بہت ہوا، تمہاری یہ خوبصورتی اور مکاری کا جال اب مزید مجھے پاگل نہیں بنا سکتا۔ تمہیں دیکھتے ہی پہلی نظر میں بھی تم سے محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھا، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ یہ جاننے کے بعد کہ تمہارا کردار کیسا ہے تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا۔ میرے لفظوں نے اس پر جیسے بجلی گرائی تھی۔ اس نے فوراً سے واش روم کا رخ کیا اور جب واپس لوٹی تو وہ باوضو تھی۔ اس نے قرآن پاک کو اٹھایا اور میرے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر اپنی پاک دامنی کی قسم کھاتی ہوں، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق یا چکر نہیں تھا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے اور میں پورے دل سے اس شادی کو قبول کرتی ہوں۔ نہ آپ سے پہلی میری زندگی میں کوئی تھا اور نہ آپ کے بعد میں کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں گی۔ اس نے روتے ہوئے کلام الہی پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے گناہی کے لیے قسم کھائی تھی، لیکن تب بھی مجھے اس پر اعتبار نہیں ہوا، کیونکہ مجھے ذیشان پر جس قدر اعتبار تھا اس کے بعد شاید کسی اور بات کی کچھ گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور یقیناً وہ کسی بھی صورت مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور پھر اس کے موبائل میں مہرین کی کئی تصویریں تھیں، میں نے خود دیکھی تھیں، اس لیے میں نے اس کی قسم کا پاس بھی نہ رکھا اور کھڑے کھڑے اسے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلاق کے لفظوں نے اسے نڈھال سا کر دیا۔ وہ اپنا سر پکڑے بستر پر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر تک آنسو بہاتی رہی تھی۔ میں خود بھی سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ ان لفظوں کی ہیبت مجھ پر بھی طاری تھی۔ طلاق دینا یا طلاق جیسے لفظ کو ادا کرنا یقیناً ایک بھیانک کام تھا۔ یہ اس قدر بھاری لفظ دے کہ انہوں نے مجھے بھی پوری طرح سے جھٹکا پہنچایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو جو باتوں میں مصروف تھیں یہ بات بتا دی کہ میں نے مہرین کو طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں نے اپنا دل ہی پکڑ لیا، جبکہ بہنیں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اور پھر میری چھوٹی بہن جو شادی شدہ تھی اس سے میں کہنے لگی، بھائی یہ کیسا مذاق ہے؟ دیکھ نہیں رہے اماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جائیں واپس اپنے کمرے میں جائیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، فرحانہ میں کو مذاق نہیں کر رہا، میں نے سچ میں مہرین کو طلاق دے دی ہے۔ وہ ایک انتہائی بد کردار لڑکی ہے جس کے کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بات مجھے آج اور ابھی پتہ چلی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں مزید اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، تم اس کا سامان باندھو اور عزت کے ساتھ اسے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ فرحانہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، تجھے کیا ہو گیا ہے افتخار؟ اچھی بھلی نیک لڑکی ہے، اتنے اچھے گھرانے کی، بھلا وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتی ہے؟ یقیناً تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کم سے کم اسے اپنے کردار کی صفائی کا موقع تو دیتا۔ میں نے اماں سے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی تصاویر دیکھی ہیں اور میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میری بہن فوراً تیزی سے میرے کمرے میں گئی اور پھر اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ مہرین شاید میری بہن کے گلے لگ کر اپنے غم کو ہلکا کر رہی تھی۔ اماں بھی اٹھ کر میرے ہی کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں گاڑی کی چابیاں لے کر گھر سے نکل گیا۔ ساری رات میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا، اور اس رات کو لے کر میں نے کتنے خواب سجائے تھے۔ ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی بھی میں نے مہرین کے لیے خرید رکھی تھی۔ کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجوایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی کی شروعات بہت خوبصورت اور خوابوں جیسی ہو، لیکن یہ شروعات میرے لیے ایک بھیانک حقیقت ثابت ہوئی تھی۔ فجر کے وقت جب میں گھر پہنچا تو اس وقت تک فرحانہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر مہرین کو اس کے گھر چھوڑ آئی تھی، اور اماں اور فرحانہ سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فرحانہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے اس کے گھر والوں پر کیا گزری؟ اس کے باپ کو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا، سب لوگ انہیں اسپتال لے کر بھاگے ہیں۔ دعا کریں بھائی انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ شاید ساری زندگی ہم خود کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے مہرین بھابھی قرآن پاک کی قسم کھا کر کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل پاک دامن ہے، کم سے کم آپ کو ان کی قسم کا ہی ایمان رکھ لیتے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے صوفے پر ڈھہ گیا۔ اماں کہنے لگی، مان لیا کہ اس کے ماضی میں داغ تھے، کم سے کم تو اس کے مستقبل کو ہی بے داغ کر دیتا، اس شادی کو نبھا کر اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لانے کے بعد پہلی ہی رات طلاق کے 3 بول کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو کوسوں گی۔ میں نے تیری تربیت میں ایسی کون سی کمی چھوڑی تھی جو تو نے ایک جوان جہان لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ تیری اپنی بھی ایک بہن ہے۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا، میری بہن کا نام نہ لے اماں، فرحانہ ایسی ہے اور نہ ہی اس کا کسی سے کوئی تعلق رہا ہے۔ اماں طنزیہ سے ہنسی اور کہنے لگی، اپنی بہن پر بات آئی تو تجھے آگ لگ گئی۔ سوچ تو نے اس لڑکی پر کیسی قیامت ڈھائی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلا آیا۔ جانتا تھا کہ اماں اس وقت بہت غصے میں ہیں۔ بات واقعی معمولی نہیں تھی، لیکن اماں میری نظر سے اس بات کو نہیں دیکھ رہی تھیں۔ اماں کو یہ بہت آسان لگ رہا تھا کہ میں اس کے داغدار ماضی کو بھلا کر اس کے ساتھ نئی شروعات کر دیتا، لیکن میرا دل جانتا ہے یہ بات مجھ پر کس پہاڑ کی طرح تھی کہ میری بیوی مجھ سے پہلے میرے ہی دوست کی محبوبہ تھی۔ رویا تو ساری رات میں بھی تھا اور اب بھی آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی اور پھر وہیں قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا جس پر ہاتھ رکھ کر مہرین نے قسم کھائی تھی۔ لفظ میرے آگے دھندلا رہے تھے، آنسو میری آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ میں بس آہستہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اگلے دن مہرین کے گھر سے اس کے والد کے انتقال کی خبر آ گئی۔ اماں اور میری بہن نے دونوں ہی جنازے میں جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان دونوں کو روک دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مہرین کے بھائی یقیناً اماں اور میری بہن کو دیکھ کر ہنگامہ کریں گے اور پھر لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اسی لیے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سمجھانے پر وہ دونوں خاموش بیٹھ گئی تھی۔ پھر میری بہن واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کر اس پر زندگی تنگ ہو گئی۔ اس کی ساس بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے اس طرح شادی کی رات اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن میری بہن نے اپنے منہ پر تالا لگا لیا تھا اور مہرین کے کردار کے حوالے سے کوئی بھی غلط بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس کے سسرال والے دن رات اس سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ کئی بار تو وہ اماں کے آگے فون کر کے بھی روئی اور کہنے لگی، بھائی کے ایک فیصلے کی وجہ سے میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اماں، میری ساس اور نندیں بار بار جاننا چاہتی ہیں کہ بھائی نے آخر ایسی حرکت کیوں کی۔ ہر کوئی بھائی کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ہمارے خاندان کو کوس رہا ہے، خاص کر مہرین کے والد کے انتقال کی وجہ سے تو ہماری بدنامی میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ اماں اسے سمجھاتی اور کہتی، بیٹا بس اب سمجھ لو کہ نصیب میں یہ لکھا تھا، کچھ دن بعد سب لوگ خود ہی بھول جائیں گے۔ لیکن کچھ دن بعد میرے کاروبار میں اچانک ہی بہت بڑا گھاٹا ہوا۔ میری فیکٹری میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا اور میں بالکل نقصان کو پہنچ گیا۔ میرا حال بہت برا تھا۔ میرے دوستوں نے میری کافی مدد کی، ذیشان بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار سنبھل نہیں پایا۔ میں عرش سے فرش پر آ گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا بڑا سا گھر بھی فروخت کرنا پڑا اور پھر ہم نے ایک چھوٹا گھر لے لیا۔ اماں تو اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی کہ تو نے ناحق اس بیچاری کے ساتھ برا کیا تھا، اس کی بددعائیں ہمیں لے ڈوبی ہیں، جبکہ میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں یہی کہتا کہ اماں، کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پھر فیکٹری میں تو آگ کسی بھی وجہ سے لگ سکتی ہے، اس میں مہرین کا کیا لینا دینا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرا دل بھی اندر ہی اندر اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کی بدولت ہے۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ ہمارا بڑا سا گھر چھوٹے گھر میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے گاڑی فروخت کر کے موٹر سائیکل لے لی تھی۔ ہماری فیکٹری بند ہو چکی تھی اور اب میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان چلا رہا تھا۔ دراصل فیکٹری میں لگنے والی آگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی میں کر ہی نہیں پایا تھا۔ بینک سے کافی پیسہ میں نے لون پر لیا ہوا تھا اور وہ سب وقت پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے میرا گھر اور گاڑی بھی فروخت ہوئی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر چکا تھا، اب بس میں اور میری ماں ہی تھے۔ 1 سال گزرنے کے بعد میری ماں مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی کہ دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچو، کب تک تنہا زندگی گزارو گے؟ لیکن میں نے منع کر دیا اور کہا کہ اماں، ابھی تو ہمارے حالات اتنے مشکل ہیں، پہلے میں دوبارہ سیٹ ہو جاؤں، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا دل مہرین کو یاد کرتا تھا۔ مجھے واقعی اس سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی اور وہ بھی اس وقت جب وہ میرے نکاح میں تھی۔
اسے بھول پانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا دل اب شاید ہی کسی اور کے لیے دھڑکتا، اس لیے میں نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا اور پھر ایک شام جب میں اپنی دکان سے واپس لوٹا تو ذیشان بڑی بے صبری کے عالم میں میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، آ کر میرے گلے لگ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ذیشان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ بتا تو صحیح، کیا بات ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تیری زندگی برباد کر دی۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹا اور کہا، کیا کہہ رہے ہو ذیشان؟ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے بازار میں مہرین کو دیکھ کر پسند کیا تھا۔ وہ اپنی کسی کزن کے ساتھ بازار سے کچھ سامان خریدنے آئی تھی۔ جب ہی میرے دل کو بھا گئی، بڑی مشکل سے میں نے اس کے گھر کا پتہ نکالا اور پھر کسی نہ کسی طرح ایک دن اس کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شروع میں تو اس نے مجھے خوب برا بھلا کہا، مجھ سے بات نہ کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے تحائف لینے لگی، میں نے چوری چھپ کر اس کے گھر کے دروازے پر تحفے رکھ دیتا اور اس کا شکریہ کا میسج قبول کر لیتا۔ بدلے میں وہ مجھے اپنی بہت ساری تصاویر بھیجتی۔ دھیرے دھیرے میری محبت عروج کو پہنچتی گئی اور جب میں نے شادی کی بات کی تب اس نے فوراً ہی مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ اور پھر پتہ چلا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوا، بلکہ اس گلی کے کچھ لڑکوں نے بتایا کہ اکثر ہی اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی لڑکا کھڑا رہتا تھا، اور یہی بات مجھے معلوم تھی اور یہی بات میں نے شادی والے دن تجھے بتائی۔ لیکن در حقیقت سچ یہ نہیں تھا، بلکہ پورا سچ تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا، اور یہ سچ مجھے آج صبح ہی میں پتہ چلا کہ جو لڑکی مجھ سے بات کرتی تھی، جو تحائف مجھ سے وصول کرتی تھی، وہ مہرین نہیں بلکہ مہرین کی چچا زاد بہن مناہل تھی، جو اسی گھر میں نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مہرین کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس پر مر مٹتے ہیں، اسی لیے وہ اس کا نام استعمال کر کے اپنی فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ جو فون نمبر میرے پاس تھا وہ مہرین کا نہیں بلکہ مناہل کا تھا۔ دراصل مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 6 مہینے تک میں جس لڑکی کے جال میں پھنسا رہا وہ مہرین نہیں بلکہ اس کی کزن تھی، اور میں نے بدنامی کا داغ مہرین کے دامن پر لگا دیا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میری بات چیت مہرین سے ہوتی ہے۔ مہرین کی کزن مناہل بہت ہی چالاک تھی، اس نے تصاویر بھی سب مہرین کی بھیجی تھیں، اس لیے مجھے اس سارے قصے کا علم ہی نہ ہو سکا کہ اس نے کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ آج صبح اتفاق سے مناہل مجھے راستے میں مل گئی، اس نے خود مجھے آواز دے کر روکا اور پھر ساری حقیقت مجھے بتا کر رو دی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مہرین کی طلاق کے پیچھے اس کی غلط حرکتیں تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ جو کچھ اس نے مہرین کے نام پر کیا وہی تمہیں پتہ چلا اور تم نے مہرین کو طلاق دی ہے۔ وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو تو نہ بتا سکی، لیکن اس نے رو رو کر مجھے ساری بات بتا دی، کیونکہ اس کے دل پر ایک بہت بھاری بوجھ تھا، مگر اس کے آنسو نہ ہی مہرین کی خوشیاں واپس لا سکتے تھے اور نہ ہی مہرین کے مرے ہوئے باپ کو۔ میں اس سے کیا گلہ کرتا؟ میں نے تو خود اتنا غلط قدم اٹھایا تھا۔ تیری شادی والی رات جو کچھ میں نے تجھ سے کہا، اس کے بعد یہی سب کچھ تو ہونا تھا۔ مجھے اس رات سوچ سمجھ کر تجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ ذیشان رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں ہکا بکا سا بیٹھا تھا۔ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لے افتخار، میں نے کہا تھا نا اس معصوم کی بد دعاؤں نے ہمیں ڈبویا ہے۔ ابھی وقت ہے، جاؤ اور جا کر اسے اپنے کیے کی معافی مانگ لے، شاید وہ تجھے معاف کر دے۔ اماں کے کہنے پر میں نے سیدھے مہرین کے گھر کا رخ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے بھائی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر میں بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مہرین سے ملنے کی اجازت دی۔ اس کے بھائیوں کی موجودگی میں ہی میں نے سارے سچ کا خلاصہ کر دیا اور اس سے معافی مانگ لی تھی۔ مناہل کا ذکر آنے پر مہرین اور مہرین کے بھائی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے مناہل کو بلایا اور پھر مناہل نے سب کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا کہ اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات تھے اور وہ سب سے فون پر مہرین بن کر بات کرتی تھی اور مہرین کی تصاویر کھینچ کھینچ کر سب کو بھیجا کرتی تھی، اس لیے مہرین کے حصے میں بدنامی آ گئی۔ یہ سن کر مناہل کی ماں نے اسے بہت مارا پیٹا، برا بھلا کہا تھا، لیکن مہرین تھی جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔
پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سارا سال روتی رہی ہو۔ پھر اس نے بس یہی کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا افتخار صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں ایسی سرد مہری تھی کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، کیونکہ میرا دل پوری طرح مضطرب تھا اور بس یہی جملہ دہراتی رہی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جس طرح میں نے 3 بار اسے طلاق دی تھی، اسی طرح اس نے 3 بار مجھے معافی دے دی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے گھر چلا آیا تھا، لیکن لگتا تھا کہ اب ساری زندگی کھل کر سانس نہ لے سکوں گا۔ منو بوجھ میرے سینے پر آ پڑا تھا۔ آج اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن دل آج بھی غم سے روتا ہے۔ میں نے اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی کو نہ صرف تکلیف پہنچائی تھی، بلکہ اپنے حق میں گھاٹے کا سودا بھی کیا تھا۔ کاش میں اس کی قسم پر یقین کر لیتا، کاش کہ میں مزید چھان بین کر لیتا، کاش کہ میں اسے صفائی کا موقع دیتا، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اسے شک کی نظر سے نہ دیکھیے۔ اگر کبھی دل میں کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو بات کیجیے، شکوک و شبہات کو مٹانے کی کوشش کیجیے، سامنے والے کو اتنا موقع ضرور دیجیے کہ وہ اپنی صفائی میں، اپنے حق میں آپ سے کچھ کہہ سکے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا